बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत पर तो हम रोज़ ही बात करते हैं और बहुत से दीगर कौमी मसाइल पर भी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें गैर सियासी बातें भी कर लेनी चाहिए। और गैर सियासी बातें जो हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ गैर सियासी लोगों से ही हो सकती हैं। तो आज हम आपके साथ कुछ गैर सियासी बातें करेंगे, और ज़ाहिर बात है हमारे साथ एक गैर सियासी शख्सियत हैं और उनका नाम है आतिफ़ असलम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आतिफ़ असलम साहब के साथ मुझे इतनी ज़्यादा बातें करनी है कि मुझे आज आप प्रोग्राम का टाइम जो है ये बहुत कम लग रहा है। और जो सबसे अहम बात मैंने उनसे करनी है वो ये करनी है कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कहीं आतिफ़ असलम साहब म्यूज़िक तो नहीं छोड़ने वाले। तो ये मैंने उनसे आज बात पूछनी है, लेकिन इसके अलावा भी आज बहुत सी बातें आतिफ़ असलम साहब से करनी है। और मज़ीद मैं लंबी तमहीद नहीं बांधता, सीधा मैं आतिफ़ असलम साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कोरोना का अहद वबा है, तो इस अहद वबा में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? मेरी ज़िंदगी घर में गुजर रही है और बिल्कुल उतनी ही मुश्किल से गुजर रही है जितनी हम सब लोगों की गुजर रही है। बिकॉज़ नेचुरली आपके जब बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो ऑफ कोर्स आप बाहर नहीं जा पाते हैं सही तरीके से। और बस ये कह लें कि मेरे लिए एक थोड़ी-सी एक ब्रेक मिल गई, बिकॉज़ पिछले 17 साल से मुझे कभी ब्रेक नहीं मिली थी। तो ये ब्रेक जो थी वो मेरे लिए बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कह लें कि एक क्रिएटिविटी वाइज जो थी वो एक अच्छी है। घर पे कुछ फोकस करने को मिला, कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने को मिला, कुछ सोचने का वक्त मिला। तो आपने कोरोना की तकरीब कारी में से एक तामीर का पहलू निकाल के हमारे सामने रख दिया है, लेकिन ये बताएं कि आप आजकल क्या क्या एहतियातें करते हैं? वेल ऑफ कोर्स जब हम बाहर जाते हैं, आप अपना मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर साथ लेके जाते हैं, अपने ग्लव साथ लेके जाते हैं। बोल तो आप निकलते ही नहीं है, अगर आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो इसलिए आप निकलते हैं, तो आप एहतियाती तदबीर साथ लेके जाते हैं। और वापस जब आते हैं तो अपने जूते, ग्लव्स जो है वो आप चेंज करके जो है अंदर आते हैं। तो बाहर के लिए जूता अलग होता है, अंदर के लिए अलग होता है, और घर आके फिर आप हाथ धोते हैं। और आप अवॉइड करते हैं कि आप जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथ धो सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये आपने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिस पर मैं फ़ौरन अलर्ट हो गया हूँ कि बाहर के लिए जूता अलग होना चाहिए और अंदर के लिए जूता अलग होना चाहिए। ये काम अभी तक मैंने नहीं किया और यकीनन मेरे समेत बहुत से लोगों ने नहीं किया। तो ये आप बताएंगे कि जो यानी कि आप जो जूता बाहर इस्तेमाल करते हैं, जब आप घर की एंट्रेंस पे आते हैं तो एंट्रेंस पे वो जूता उतार देते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। और एंट्रेंस के साथ ही जो है दूसरा जूता पड़ा होता है जो अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि कोई जरासीम जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। तो ये जापानीज़ कल्चर में तो पहले से ये बात है, लेकिन हमें जापानीज़ कल्चर जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अब एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है जी। कि ये जो वबा का दौर है, इस वबा के दौर में हमने आपकी एक अज़ान सुनी है, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अज़ान है, लेकिन ये अज़ान का ख्याल आपको कैसे आया? अ, बस कह लें कि हर तरफ जब आप टीवी भी देखते थे, जब आप किसी से सुनते थे, तो बस अंधेरा सही था। और कह लें कि मेरे दिल में एक ऐसी एक ख्वाहिश थी जो कि बड़े अरसे से थी। ख्वाहिश तो ये है कि खाना काबा में किसी तरीके से अज़ान दे सकूँ, इंशाल्लाह वो किसी ना किसी दिन पूरी होगी। लेकिन सिलसिला ये था कि कहा ये जाता था, मैंने सुना ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ऐसी कोई आफ़ात आती थी, तो लोग अपनी छतों पे जाके अज़ान दिया करते थे। तो वहाँ से ये आइडिया मेरे दिमाग में जो है वो आया, और मैंने बगैर सोचे आई थिंक मैंने बस इसको इसको मेरा दिल था कि मैं इसको पढ़ दूँ किसी तरीके से, बस वो पढ़ दिया। अच्छा, तो अज़ान जब आप दे रहे थे, उसको रिकॉर्ड करवाया, उस वक्त जज्बात क्या थे, आपकी एहसासात क्या थे? उससे 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 एक दिन पहले तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। और कह लें कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से ना उसी वक्त जाके जो है मैं इसको रिकॉर्ड करूं, बिकॉज एक थॉट जब सोच लिया था दिमाग में आ गया था, बस अल्लाह पाक ने तौफीक दी और जाके मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और बियॉन्ड वर्ड्स आई बिलीव कि मुझे ये नसीब भी हो सकती है कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। जैसे अस्माउल हुस्ना है, जैसे मेरी हिस्से में ये किसी तरीके से आ गया, ये मुझे ये नसीब होगी, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने अल्लाह ताला के जो 99 नाम जो हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको ये भी दुनिया तक पहुंचाने चाहिए अपनी आवाज़ में? बस जिंदगी में इंसान बहुत सारे काम करता है, कुछ अच्छे करता है, कुछ बुरे करता है, कुछ
کچھ نیک کرتا ہے کچھ گناہ کرتا ہے. اور میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ جیسے تاجدار حرم جو ہے وہ میرے حصے میں آئی, بس یہ بھی سمجھنا کہ میرے حصے میں آیا نا. آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی جی کہ یہ میرے حصے میں ہے. اور میں نے جب ان کو پڑھا تو میرے آئی تھنک وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کیا کیفیت تھی, بیکاز جب میں اس کو ریکارڈ کرا تھا ہم نے 2 سے 3 علماء کے ساتھ کنسلٹ کیا اور قاری کے ساتھ کنسلٹ کیا. اس کا تلفظ, اس کی تلاوت وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کس الگ طریقے سے کی جا سکتی ہے, کیا 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 جا سکتا ہے, اس پہ کافی غور و فکر کیا گیا. پلس ان کے جو پڑھتے ہوئے جو مطلب تھے, تو ظاہری بات ہے سارے مطلب تو نہیں آپ کو یاد رہ سکتے, لیکن اس میں جب معز المزل آتا ہے تو وہ میرا سب سے فیورٹ نام ہے کہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی عزت لینے والا ہے. اچھا عاطف صاحب, اذان سے پہلے آپ کی نعتیں جو آپ نے پڑھی وہ بڑی مشہور ہوئیں, قوالیاں بڑی مشہور ہوئیں. یہ جو رمضان گزرا ہے, اس رمضان میں جو تاجدار حرم ہے وہ تو میں بھی تقریباً روزانہ سنتا رہا ہوں, اور میرے علاوہ بھی لاکھوں لوگ سن رہے تھے, اور اس کی تو یوٹیوب پہ جو 100 ملین سے زیادہ ویوز ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے جی یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے پاکستان کا جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب سے آپ نے نعتیں اور قوالیاں شروع کی اور پھر آپ نے اذان دی, تو کچھ جو آپ کے فینز ہیں, مجھے پتا چل رہا ہے آپ کس طرف جا رہے اچھا مجھے پوچھا ہے کچھ لوگوں نے آج, بلکہ آج ہی کی ہیں. بات ہے کہ خاتون سیاستدان جو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا پروگرام کر رہے ہو. میں نے کہا جی آج تو عاطف اسلم کے ساتھ میرا پروگرام ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا عاطف سے ضرور پوچھنا کہ بڑا اچھا وہ گلوکار ہے, مجھے تو اس کی بہت بڑی فین ہوں, لیکن کہیں وہ جنید جمشید کی طرح یہ میوزک کو چھوڑ تو نہیں دے گا. تو یہ کیوں لوگ سوچنا شروع ہو گئے؟ اچھا, یہ بڑا پرسنل قسم کا ایک وہ سلسلہ ہے کہ کوئی اگر میوزک چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. جنید جمشید صاحب کی رسپیکٹ, میں ان سے ملاقات کی بھی ہے, تو ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ ان کے مرتبات جو ہے وہ بلند فرمائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر دنیا کو ساتھ رکھ رہا ہوں تو ساتھ دین کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی. تو اس کو کہہ لیں کہ میں میوزک چھوڑنے نہیں والا ہوں اور نہ ہی اس کو چھوڑوں گا. اچھا, میرے نزدیک اس کی کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ, میرے دماغ میں ایسا ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ میں نے میوزک چھوڑنا ہے. ہاں, لیکن میں اس چیز کو ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میوزک تو چلے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تاجدار حرم کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کیا ہے. سو ان چیزوں کے ساتھ کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں 17 سال اور 18 سال کی جنریشن کو, بچوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ وہ تاجدار حرم سناتے ہیں یا اسماء الحسنہ سناتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, مجھے خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کو میوزک تو چلو میرا یاد تھا ہی, لیکن وہ اب یہ بھی سن رہے ہیں. So that's a great thing for me. I think that's a big deal. لیکن میں میوزک نہیں چھوڑ رہا. آپ سے پہلے جس نے تاجدار حرم گائی تھی جی جی, وہ آپ کو کیسی لگی؟ صابری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے, مطلب کہ وہ تو کہنا ہی کچھ مطلب میں کیا کہوں کہ وہ ورژن میں ابھی تک مجھے بہت پسند ہے. اور جب میں یہ پڑھنے والا تھا تو مجھے یاد ہے کہ امجد صابری صاحب سے ہم نے اجازت لی تھی, اللہ اچھا, پاک ان کی بھی درجات بلند فرمائے, اور ان کی بلیسنگز تھیں. اور ان لوگوں کی کیا بات تھی, وہ اس دور کے مطلب کہہ لیں کہ میرے لیے تو آج بھی بہت بہت بڑے لیجنڈز ہیں, لیکن ان کا کام جو ہے وہ کافی اچھا, بولتا ہے. اور یہ جی آپ نے عاطف صاحب بڑی ایک اچھی بات بتائی ہے, اور یہ دیکھیں عظمت ہے صابری صاحب کی کہ آپ ان سے اجازت لینے گئے. تو ان کی ذرا ہمیں جواب بتائیں گے کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ کی قوالی تاجدار حرم گانا چاہتا ہوں, انہوں نے کیا جی, کہا آپ کو؟ دراصل یہ ایک ٹیلی فونک کانورسیشن تھی جس پہ انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی تھی, اور ہم نے ان سے پروگرام کے حوالے سے, جس پروگرام کا یہ حصہ تھا اس کے حوالے سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم یہ پڑھ لیں. اور واقعی اس انسان کا بڑا فن تھا کہ اس نے یہی کہا کہ ہاں اس کو جو ہے وہ
ادا کریں میری طرف سے اجازت ہے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے جب ریلیز ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی کسی پروگرام میں کہا کہ عاطف نے اس کا حق جو ہے وہ صحیح نبھایا. اچھا تو اب مجھے اس بات کی بہت خوشی. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پچھلے دنوں ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا اور کرونا پر بھی آپ نے بات کی، تو ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں ہمارے لیے جنگ لڑنے والے تو ایک وہ سپاہی ہیں جو سرحدوں پہ، اور دوسرے وہ اس وقت جو تمام پیشنٹس کووڈ پیشنٹس کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں، یا کسی طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بیکاز دیکھیں وہ اپنی فیملیز چھوڑ کے جو ہے وہاں پہ آئے ہیں نا، ان کی بھی فیملیز ہیں، چاہتے تو وہ بھی گھر بیٹھ سکتے تھے، لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک آئی تھنک وی ریئلی نیڈیڈ ٹو اپریشیٹ دیم، اور وہ بہت ضروری تھا. اچھا اب میں ایک اور سوال جو ہے وہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ پاکستان میں، انڈیا میں اور بھی مڈل ایسٹ میں کچھ لوگ آپ کی طرح گانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی. بڑے نامی گرامی لوگ ہیں. تو کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں جس طرح آپ نے امجد صابری صاحب سے پوچھا، کیا انہوں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے؟ اور اگر نہیں پوچھا تو آپ کو غصہ نہیں آتا ان پہ؟ مجھے لگتا ہے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کاپی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اچھا. اور وہ اس طرح کا بننا چاہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے، اس کی ذات ہے، اور یہ عطا بھی اسی کی ہے، اسی نے دی ہوئی ہے. کوئی اس کو کاپی کرنا چاہتا ہے، کوئی کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، کوئی بن پاتا ہے نہیں. لیکن میری یہ سجیشن ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ اپنا آپ مت چھوڑا کریں، خود سے جو بن سکیں اس کی کوشش کریں. کسی کی طرح بننے کی کوشش مت کیا کریں، مطلب اس کی چھاپ آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر لگ سکتی ہے. تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ عاطف کس طرح گاتا ہے اور وہ کس طرح گاتا ہے. سو آئی تھنک دے شوڈ بی لٹل کیئرفل کین آئی سے. اچھا آپ نے کبھی آپ کسی ینگ سنگر کو آپ نے اس طرح سمجھایا یا کسی نے آپ سے اس طرح یہ گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ کسی نے کہا سر میں آپ کی طرح گانا چاہتا ہوں، تو آپ نے جو بات مجھے کہی آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھائی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا گانے کی کوشش کرو لیکن میری نقل مارنے کی کوشش نہ کرو؟ میں نے کہا، میں نے بہت دفعہ کہا. اچھا بہت دفعہ کہا ہے. تو بہت دفعہ کہا. تو کسی کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ان لوگوں کو سمجھ، لیکن وہ کیا وہ بلکہ لیکن یہی سمجھتے رہے کہ یار یہ بڑا عجیب آدمی، ہم مطلب اس کی طرح گانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرح مت گائے. اچھا لیکن تو شاید ہاں اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو اس کو نہیں سمجھ آئی، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہے نا، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں وہ ابھی تک باز نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آئی، سن وہ رہا ہے ادھر تو ہی. سمجھ جائے کہ میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن بھائی تو سمجھ جا یار، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اچھا چلیں، یہ تو خیر میں نے ازراہ تفنن ایک لائٹر سی نوٹ پہ ایک وارننگ دی ہے، کسی کو دھمکی نہیں دی، وارننگ دی ہے، اور پیار بھری وارننگ ہے یار، سمجھ جا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو 2020 ہے 2020، اس جی. میں کبھی آپ نے سوچا ہے، کوئی پلان کیا کیسا میوزک دینا ہے، اور یہ کرونا اور میوزک ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ بالکل 2020 میں بہت سارا میوزک آنے والا ہے انشاءاللہ. there will be a song that I'll be releasing انشاءاللہ in a couple of months. اگر یہ کورونا تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور ہم نے ویڈیو شوٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو آئی تھنک وہ میں ریلیز کروں گا. اس کا ٹائٹل ہوگا رات، اور وہ میں انشاءاللہ ریلیز کروں گا. اور بھی بہت سارے جو سولو سانگز جو ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر. کورونا میں کیا ہوگا میوزک کا، وہ آپ نے I'm sure دیکھ لیا ہوگا. سب لوگ جو ہے وہ آن لائن جا رہے ہیں، سب لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لائیو پرفارمنسز کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں آپ اپنی کریٹیوٹی جو ہے نا اس پہ زیادہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، یا اس کو زیادہ نکھار سکتے ہیں، نئی کمپوزیشنز بنا سکتے ہیں. ہاں اس کو ریلیز کرنا البتہ ایک اٹ ول بی اے ٹاسک. فار دیٹ ویل ہیو ٹو ویٹ، بٹ as long as we focus on our creativity I think it will be much better right now. آپ مس نہیں کرتے کہ آپ اتنے بڑے کانسرٹ کرتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے آپ شہروں میں جاتے تھے، Yeah. اور ابھی جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ بھی مجھے مینہٹن کی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، یہاں پر بھی آپ نے جا کے بڑے بڑے شوز کیے ہیں، لنڈن میں بھی آپ نے شوز کیے، تو مس نہیں کرتے آپ کے یہ کرونا کی وجہ سے جو
گلوکاری بڑی مشکل ہو گئی ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ میں مس نہیں کرتا تو غلط ہوگا. میں اچھا. بالکل مس کرتا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میرے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 17 سال میں کوئی بریک نہیں تھی میری زندگی میں. اور مجھے یاد ہے کہ میری وائف نے جو ہے نا، میرا لاسٹ جو برتھ ڈے گفٹ تھا وہ ایمریٹس کا پلین تھا اور چھوٹا سا ساتھ میں بنا ہوا تھا. تو وہ جو تھا وہ اسی لیے تھا کہ you're always on the go. تو کہہ لیں یہ وقت میرے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے اپنے اوپر اس چیز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا کہ لائف میں اور چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہاں اس چیز کو البتہ میں اس چیز کی ریئلائزیشن مجھے ہوتی ہے، مس میں بہت کم کرتا ہوں. اس چیز کی ریئلائزیشن ضرور ہوتی ہے کہ کتنے کتنے بڑے وینیوز میں بجایا الحمدللہ، اور کیسے کیسے لوگوں سے ملا ہوں، کیسی کیسی باتیں کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، کیسی کیسی لائف دیکھی ہے. سو جو گلیمرس لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. مس نہیں کرتا ہوں، ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ جو آپ اس کرونا کے عہد وبا میں فیملی کے ساتھ جو قربت ہوئی ہے، تو ظاہری بات جی ہے آپ کی جو وائف ہیں، بھابھی جو ہیں ہماری، ان کے ساتھ آپ کی قربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. کوئی ایسی کوالٹی کا پتہ چلا ہے آپ کو اس قربت کے دور میں، وبا کے دور میں آپ کی وائف کے اندر تھی جو آپ کو پہلے سے نہیں پتہ تھی لیکن اب پتہ چلا یار اس میں تو یہ کوالٹیز بھی ہیں؟ آئی تھنک کوالٹیز تو اس کی پہلے سے ہی مجھے بہت زیادہ پتہ تھی. ہاں یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ پاس رہنے سے، ساتھ رہنے سے بانڈ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو بلکہ میری جو خامی ہے وہ پتہ چل گئی ہوں گی. اچھا. چلیں وہ دیکھیں بیویاں برداشت کرتی ہیں خاوندوں کی خامیاں، تو اس پہ بیویوں کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بھائی ہم دونوں سلوٹ مار دیتے ہیں. چلے ہم دونوں مار دیتے ہیں. ہمیں دیکھ کے بہت سے لاکھوں خاوند باقی بھی سلوٹ مار دیں گے. نہیں وہ پہلے میری اس حرکتوں سے بڑے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار خامخواہ تو اتنے زیادہ مطلب امپورٹنس کیوں دے دیتا ہے، ہمیں پھر بیویوں سے جھاڑے سننا پڑ جاتی ہیں. اچھا چلیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو اس کے حوالے سے میں سوال کرنے لگا ہوں. یہ جو زونگ 4G کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ ہے، جی اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ اس کا مقصد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ نیشن ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس وبا سے جو ہے وہ نکلے گی، اور ہم سب جو ہے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. جس طریقے سے ہم نے مل کے مقابلہ کیا تھا جب زلزلہ آیا تھا اور باقی آفات آئی تھی. اس میں جو میجر امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا نمبر 1 ڈیسٹینیشن ان دا ہول ورلڈ فار 2020. ٹورزم ڈیسٹینیشن. جی بالکل ٹورزم ڈیسٹینیشن، بالکل ایسے ہی. تو زونگ کی پارٹنرشپ کا بالکل یہی مقصد تھا، and I'm very honored کہ they were on board and they were willing to do this، کہ they were willing to spend that kind of money. کہ we shot in the northern areas، اور وہاں پہ ہم نے پاکستان کی ایک فرق جو سائڈ ہے وہ دکھائی. دوسرا یہ کہ زونگ جو ہے وہ بیسکلی 4G ٹاورز کے حوالے سے نمبر 1 نیٹ ورک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، and they wanted to come out with that campaign. اور انہوں نے سوچا کہ کسی ایسے انسان کو جو ہے وہ ساتھ لینا چاہیے جو پرابلی اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ڈلیور کر سکے اور پش کر سکے. سو دیٹ وی کولیبریٹڈ ٹوگیدر، اور ایک گانے کی صورت میں ان کی ایک ٹیگ لائن تھی، ایک نیا خواب، اور وہ خواب یہی ہے کہ that we'll come out of this as a very strong nation انشاءاللہ. اچھا اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2020 کے شروع میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ٹورزم ڈیسٹینیشن بن گئی تھی، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنائز بھی کر لیا گیا. جی اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی ایک کرونا کا دور وبا شروع ہو گیا ہے. تو اب ایک طرف پاکستان جو ہے یہ دنیا کی نمبر 1 ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے، دوسری طرف کرونا شروع ہو گیا ہے. تو عاطف اسلم صاحب جو ہے وہ دنیا کو کیا کہیں گے کہ اس کرونا کے دور میں آپ اپنے گھر سے نکلیں اور کس طرح پاکستان آئیں؟ یہ کرونا اور ٹورزم یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟
آئی تھنک obviously ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن نیچرلی اس وقت جو ہے وہ ٹی وی پہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بہت نیگیٹیوٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہو نہیں رہا، لیکن آف کورس ایک رے آف ہوپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس میں آپ نے اپنی نیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری آفات دیکھی ہیں اور ہم اس اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہمیں نکالا ہے. اور یہ بھی ایک ایسا وقت ہے، یہ بھی مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں سے نکالے گا. سو میرا یہی مقصد ہے، بیکاز جب ہم بھی شوٹ کر رہے تھے تو ہم نے کورونا سے پہلے شوٹ کیا تھا. اچھا. اور وبا کے بارے میں آف کورس وی ہیڈ نو آئیڈیا، بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیڈ ٹو چینج اٹ اراؤنڈ. اور بس یہی مقصد ہے کہ بالکل صحیح ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ ٹھیک ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہم اس میں سے نکلیں گے انشاءاللہ. آپ کا میسج جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے اس کو شوٹ کیا تھا کرونا سے پہلے، لیکن کرونا کے بعد بھی آپ اپنے مقصد پہ، اپنے عزم پر، اپنے استقلال پر آپ قائم ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ اچھا دور ضرور واپس آئے گا. اور انشاءاللہ پاکستان جو دنیا کی نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھی، یہ کرونا سے پہلے بھی تھی اور کرونا کے بعد بھی رہے گی. رہے گی انشاءاللہ. بالکل. اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو اور کیا کیا نمبر 1 نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے عاطف اسلم بھی نمبر 1 ہے، لیکن عاطف اسلم کو آپ کا ٹورسٹ... شو اچھا، میرا شو آپ کو نمبر 1 نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی نیشن کے بارے میں آپ کو کیا کیا چیز نمبر 1 نظر آتی ہے؟ یار اس پاکستانی قوم میں یہ چیز بڑی زبردست ہے، بڑی نمبر 1 ہے اس معاملے میں. یہ دیکھیں، اخلاق کی بات کر لیں، ہاسپٹیلٹی کی بات کر لیں، ہماری سپورٹس کی بات کر لیں، ہمارے میوزیشنز کی بات کر لیں، ہمارے آرٹ کی بات کر لیں، ہمارے کلچر کی بات کر لیں، ہمارے غصے کی بات کر لیں، ہمارے پیار کی بات کر لیں، اور آئی تھنک ایسی ہزاروں چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وی آر نمبر 1 آن دیٹ. اور جب ہم کوئی ارادہ رکھتے ہیں کسی چیز کا تو آئی تھنک ہم اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. یہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے، اور مجھے آپ نے اس جواب کے بعد مجھے کوئی اس معاملے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جواب آپ کا اتنا خوبصورت ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ پیار میں بھی بہت زبردست ہے اور غصے میں بھی بہت زبردست ہے. بالکل. تو یہ غصے میں زبردست ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ نہیں، آف کورس غصے پہ تو قابو ہونا بہت بہت اچھی بات ہے. اچھا. لیکن غصہ آنا آف کورس نیگیٹو تھنگ، لیکن غصے میں کیوں ہے نمبر 1؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، صرف اس پرسپیکٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، مطلب یہ تو صرف ایک بس ایک بنائی ہوئی بات ہے، مت ہے. میں فیس کر لوں گا، کروں کوئی ایسا مسئلہ ہی، کوئی بات ہی نہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ یہ کوئی مت نہیں ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ذرا کچھ خیال کریں. تو میں اس حوالے سے جو ہے نا اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو اگر آپ سمجھانے جائیں تو وہ تھوڑا سا غصہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہے جی، آپ کون ہے ہمیں سمجھانے والے، آپ پریچ کرنا بند کریں. نہیں، لیکن آپ نے یہ جس پیار بھرے انداز میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً میرا خیال ہے آپ جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی آپ بہت انشاءاللہ زبردست لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ امید. مجھے تم سے پیار ہے. وہ بالکل آپ کا بالکل. وہ بول فلم تھی نا، اس میں آپ کا ایک گانا تھا، کیا تھا، مجھے اس کے ہونا تھا پیار، ہونا تھا پیار. ہونا جی تھا جی پیار. جی بالکل تو آپ بالکل کو ایسے ہی. تو ان سے پہلے سے پیار ہے، ہونا نہیں ہے آپ کو، تو پہلے اس قوم سے پیار ہے، پاکستان سے پیار ہے. لیکن آپ ان کو سمجھا یہ رہے ہیں کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کرونا وائرس نامی وبا کو دھوکہ مت سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، اور بالکل ایسا ہی. حقیقت کے مقابلے میں کے لیے آپ کو وہ احتیاط کرنی چاہیے جو میں بھی کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا اور ہی ہے. اسی لیے میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عاطف اسلم صاحب ہیں یہ اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے کیمرے کو اپنے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. ہم ان کے ساتھ اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں بھی اب اسٹوڈیو میں آنے کی بجائے گھر سے بیٹھ کے اسکائپ پر بات کروں. اور یقیناً جو مینجمنٹ ہے وہ میری بات سن رہی ہوگی، میری مینجمنٹ. معذرت کے ساتھ، لیکن بس یہی ہے کہ کچھ پروٹوکالز ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. اور اچھی میں بات ہے. آف کورس آپ کا پروگرام جو تھا وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، مجھے بہت وہ کرنا نہیں، تھا، لیکن میں بڑے شوق سے دیکھتا میں آپ کی بات کو پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں کہ اگر آپ اسکائپ پہ بات کر سکتے ہیں ہوں. تو اور بھی لوگوں کو اسکائپ پہ بات کرنی چاہیے. یہ احتیاط کا دور ہے، احتیاط کرنی چاہیے.
اور جیسے کہ عاطف اسلم صاحب کو 17 سال کے بعد ایک بریک ملی ہے، تو مجھے بھی اب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، بہت چھوٹی سی معمولی سی بریک ہے. بریک کے فوراً بعد عاطف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان کو کوشش کریں گے کہ 17 سال نہیں کو 20-25 سال پیچھے لے جائیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.